अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सन टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां आता राजड़। नाज़रीन, मुल्क में आदमशुमारी इशू 18 सालनि खां पेंडिंग में आहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन इशू जो नोटिस वरितो। तमामु घणियूं सुनवायूं थी चुकियूं आहिनि। जेका आख़िरी सुनवाई थी उन में सुप्रीम कोर्ट हाणे हुकूमत खे आख़िरी मौक़ो ॾिनो आहे त उहो 7 दिसंबर ताईं हतमी तारीख़ खणी अचनि, न त पोइ वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे असां अदालत में घुराईंदासूं। आदमशुमारी वारो इशू केतिरो अहम आहे, छो थियणु खपे, उन पिया कहिड़ा सबब आहिनि ऐं छो ज़रूरी आहे आदमशुमारी, इन्हनि सभिनी इशूज़ ते असां ॻाल्हाईंदासूं। ऐं मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान में आदमशुमारी जे हवाले सां, इलेक्शन जे हवाले सां तमामु घणो कमु कंदड़ फाफिन ऐं पतन जे सरबराह जनाब सरवर बारी साहब। सर, आपको वेलकम कहता हूँ। सर, सबसे पहले अगर आप हमारे नाज़रीन को ये समझाएं कि मरदमशुमारी से मुराद आखिर क्या है, क्या मतलब है मरदमशुमारी का? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि जब हम कहते हैं मर्दमशुमारी तो उससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमने इंसानों की गिनती करनी है, वो भी है उसमें, और लेकिन ये कि खाना शुमारी होती है पहले, यानी कि हर घर को नंबर लगाया जाता है, फिर उसके घर की तमाम तफसीलात जो है नोट की जाती है। उसके बड़ा फार्म होता है। बिल्कुल। उसमें कितने अफराद इस घर में हैं, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी उम्रें क्या हैं, और बूढ़े लोग कितने हैं, यानी कि सारा ये, उनकी तालीम क्या है, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उनके घर क्या जो सूरत हाल वो क्या है, उसमें कच्चे घर कितने, कमरे कितने हैं, पक्के कमरे कितने हैं, किचन है, बाथरूम है, चूल्हा है, बाकायदा किचन है या दूसरा है, उनकी छतें कच्ची हैं या पक्की हैं, उनके घर में जो पानी पीने के लिए आता है वो नलके से आता है या कुएं से आता है या कोई और तरीकाकार है या टैप वाटर है, यानी, और फैमिली में कितने लोग जो हैं माजूर हैं, और माजूरी है तो वो किस किस्म की है, यानी कि ये एक भरपूर जो है शुमारी इसको शुमार। बिजली है, गैस है बिजली है, घर का चूल्हा जो है उसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है, गैस इस्तेमाल होती है, मतलब ये कि आप कोई दुनिया की बात करें तो उसमें होगी। इसकी क्यों की जाती है? हर 10 साल के बाद इसको क्यों करने का तय किया है दुनिया ने, और ये तमाम ममालिक कराते हैं, हमारे यहाँ भी होता रहा है, और ये 18 साल हो चुके हैं, यानी 8 साल हम ऊपर चले गए हैं, और 2008 में 7 में होना चाहिए था, नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह ये, फिर हमारे यहाँ 4 सूबे हैं, और फिर सूबों के दरमियान माइग्रेशन होती है, शहर और जो है देहात उनके दरमियान माइग्रेशन होती है। तो ये जो गिनती का मामला है ये इतना सिंपल नहीं है कि लोग समझें जी वो नादरा का डेटा है तो उसको ले लें तो पता चल जाएगा, और कई बहाने बनाए जा रहे हैं, इसको नहीं करें, उसमें ज़रा हम बाद में आएंगे। लेकिन पहली बात ये है कि ये एक मुल्क है जिसका एक आइन है, जिसका एक कानून है। उस आइन ने जो अपनी अवाम के साथ जो एक मुआहदा किया है, जिसको हम कहते हैं इमरानी मुआहदा, उस इमरानी मुआहदे में रियासत ने कुछ जिम्मेदारियां कबूल की हैं। बिल्कुल। और शहरियों के हवाले कुछ जिम्मेदारियां भी हैं रियासत के हवाले से, जैसे लॉयल्टी का इशू है रियासत के साथ, हम टैक्स देते हैं और टैक्स के बदले जो है वो रियासत हमें चीज़ें देती हैं। अब ये तय करना है कि अच्छा ये जो गाँव है इसमें कितने बच्चे हैं, यहाँ शरह पैदाइश क्या है, शरह अमवात क्या है, ताकि उसके मुताबिक हमें पता हो अच्छा ये अगले 5 साल में हमें कितने प्राइमरी स्कूल चाहिए, हमें अगले 10 साल में कितने हाई स्कूल चाहिए, हमें अगले 20 साल में कितने जो है कॉलेजेस चाहिए होंगे, यहाँ बीमारियों की सूरत हाल ये है तो हमें हॉस्पिटल में कौन सी किस्म के जो है माहिरीन चाहिए मुल्क को, और अगर हमारी ज़राअत है तो उसके हवाले से है। तो ये जो सारी तफसीलात के बग़ैर कोई प्लानिंग और डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अभी जो पाकिस्तान में सारी डेवलपमेंट है वो हैप-हैज़र्ड है। हमारे हुक्मरान का जी चाहता है, आइन में लिखा हुआ है कि आपने हर 10 साल के बाद सेंसस करना है। मैं मर्दमशुमारी इसलिए नहीं कहता कि ये बड़ा लफ्ज़ जो है ये हमें थोड़ा सा धोखा देता है कि कहीं मर्दों की शनाख्त हो रही है, औरतों की शुमारी भी है, औरत शुमारी भी है इसमें शामिल है। अच्छा, अब मामला ये है कि आइन में लिखा है कि हर 10 साल के बाद जो है वो सेंसस होगा। वो आइन की जिम्मेदारी तो हमारी हुकूमत पूरी नहीं कर रही। एक हुकूमत की बात नहीं है, जो भी आई है 2008 में तो पीपल्स पार्टी नहीं सर, यहाँ पे आपको लेकिन मेट्रो बस तो नहीं लिखा हुआ है ना, मेट्रो बस आइन में लिखी हुई है, आप बताइए। नहीं, लेकिन आइन में सर 10 साल तो नहीं लिखा हुआ, आइन में तो सेंसस का जिक्र सिर्फ एक मेरे ख्याल में 57 है, इलेक्शन और 51
51 اس میں بھی 10 صرف سال یہ ہے لکھا کہ ہوا ہے. سینسس کے بنیاد پہ آپ وہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی وہ سینسس کی بنیاد پہ، لیکن 10 سال تو 10 سال کا انٹرنیشنل اوبلیگیشن تو ہے، obligation ہے. یو این کے ہیں. نہیں ہمارے آئین میں ہے، 51 میں ہے. پھر 222 ایک شک ہے اس میں ہے. صحیح پھر جو ایکٹ ہے 1974 کا اس میں درج ہے. صحیح. ہماری پھر اگر آپ کے انتخابات ہونے ہیں 2018 میں تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ انتخابات سے پہلے ہو، کیونکہ اگر 5 شماری سال ہو، پھر حلقہ بندیاں ہوں، اور حلقہ بندیاں ہوں گی، ظاہر سیٹیں بڑھیں گی. سیٹیں بڑھیں گی. کہاں کی سیٹیں بڑھیں گی؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 1970 میں 90 میں ہمارے ہاں جو ہے وہ جو دیہی آبادی ہے وہ 70% تھی. صحیح. اب وہ رہ گئی ہے کوئی 52%. اور ہماری جو قومی اسمبلی کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ تو دیہی علاقوں میں ہے. تو جب یہ نیا سینسس ہوگا، کیونکہ اصل وجہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ نہ کروانے کی، کہ جب آپ نیا سینسس کریں گے تو فوراً اس کے مطابق ڈی لمیٹیشن کرنی پڑے گی آپ کو. پھر وہ قانون میں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہے کہ جو ہی آپ سینسس کریں گے تو پھر اس کے مطابق آپ کو حلقہ بندی. اب جو حلقہ بندی جب کریں گے تو زیادہ جو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ چلی جائیں گی شہری علاقوں میں. جب وہ شہری علاقوں میں جائیں گی تو پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے اس کی جو کنفیگریشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. یعنی کہ ابھی فیوڈل لابی ہے ہماری اسمبلی میں، پھر شہری اشرافیہ آ جائے گی، اس کی تعداد بڑھ جائے گی. جب اس کی تعداد بڑھے گی، آپ کی جو بجٹ میکنگ جب ہوگی، جب پبلک پالیسی بنے گی، تو ظاہر ہے اگر اس میں صنعت کار زیادہ ہیں، اس میں سرمایہ دار زیادہ ہیں، جاگیردار کم ہیں، تو آپ کی جو ساری پالیسی بنے گی اگلے 5 سال کا جو بجٹ آئے گا اس میں میجر تبدیلیاں آئیں گی. تو یہ اس چیز کا امکان ہے کہ جو بہت سارے جھگڑے بھی جنم لیں گے. صحیح. جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے. یہ شہری اور دیہی آبادی کے درمیان بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. سندھ میں اپنا اس کی ایک ڈائنامک ہے. بلوچستان میں یہ پتہ چلے گا کہ بلوچ زیادہ ہیں، جیسے پختون زیادہ ہیں. اسی طرح جو ہے یہ بھی شاید پتہ چلے جی پنجاب کی تو اکثریت ہی نہیں رہی. ممکن ہے کیونکہ جو کراچی میں مائیگریشن ہوئی ہے، بے تحاشا مائیگریشن کراچی اور حیدرآباد سندھ کی طرف ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ابھی آپ نے 148 سیٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے پنجاب نے، تو ہو سکتا ہے یہ کم ہو کے 120 رہ جائے. تو آپ کی جو عددی اکثریت ہے اسمبلی میں وہ تو ختم ہو جائے گی. آپ کے سینٹ میں تو برابر رہے گا، اس میں نہیں فرق پڑے گا، لیکن جو آپ کی معاملہ ہے قومی اسمبلی کا، تو آپ کا جو لوور ہاؤس ہے اس میں تبدیل آئے گی. جب وہ تبدیل آئے گی تو ایک اور بھی ایشو ہے کہ جو ووٹنگ بیہیویئر ہے ہمارے ہاں لوگوں کا. دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سندھ یا سرائکی علاقے کی بات کر لیں یا ایون پنجاب، سینٹرل پنجاب کی بات کر لیں، دیہاتوں میں سندھ میں یا سرائکی بیلٹ میں تو وڈیرے کا اثر و رسوخ ہے. سینٹرل پنجاب میں برادری کے ہیڈز کا، جو برادری کے سربراہ ہیں، ان سے لین دین ہوتی ہے. سیاسی پارٹیاں تو خود موجود نہیں ہیں دیہی علاقوں میں یا شہروں میں بھی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو مثلا ارائیں برادری کا جو سربراہ ہے اس گاؤں کا، اس سے پیپلز پارٹی، نون اور پی ٹی آئی ڈیل کر لیتی ہے اور ووٹ لے لیتی ہے. جب وہ وہاں رہے گی نہیں تو شہر میں جب ووٹر آتا ہے اس کے اوپر یہ اس طرح کے پریشر کم ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں، اور ووٹنگ بیہیویئر آپ کا بدلتا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو اگر آپ دیکھیں جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں تو سب سے بڑا جو کنٹسٹیشن ہوئی ہے پی ٹی آئی پی پی کی ہوئی، اپنا پی ایم ایل این کی، وہ شہروں میں ہوئی ہے، دیہاتوں میں نہیں ہوئی. ٹھیک. اب جو اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے این اے 122 کی بات کر لیں آپ، وہاں جو مارجن آف وکٹری ہے کم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر زیادہ حلقے شہروں میں گر جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا امکان ہے کہ پی ایم ایل این کی جو بالادستی اگلے الیکشن میں ختم ہو جائے گی. تو اس کے بہت سارے ڈائنامکس ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے اوپر فرق پڑے گا، اور یہ جو سارے معاملے ہیں اس کو ہماری اشرافیہ جو ہے دبا کے رکھنا چاہتی ہے، اپنے سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتی ہے. چیف جسٹس صاحب نے خود بھی فرمایا ہے کہ یہ سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. سر الیکشنز کے حوالے سے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ نئی حلقے بندیاں، پھر جو نئے حلقے شاید شہروں میں بڑھ جائیں، دیہات میں کم ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہم جب سے سینسس ہو رہے ہیں ہم وہ اگر فگرس رکھتے ہیں سامنے تو ظاہر یہی ہوا ہے کہ جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اس وقت پنجاب کی پاپولیشن کا ریشو جتنا تھا وہ
ہر سینسس میں وہ کم ہوتا آ رہا ہے. کبھی کسی بھی سینسس میں یہ نہیں ہوا کہ پنجاب کا کوئی 0.1% بھی بڑھا ہو. دوسرے صوبے خاص طور پر سندھ ہمیشہ گین کرتا رہا ہے. تو الیکشنز اپنی جگہ. جو مالی وسائل کی تقسیم ہے, یہ جب نئے فگرز آئیں گے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے این ایف سی میں جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے وہ پاپولیشن کا ہی ہے. پاپولیشن بیسڈ ہمارا جو ایوارڈ ہوتا ہے. تو پنجاب اس وقت اس وجہ سے بھی ریلیکٹنٹ تو نہیں ہے کہ مالی وسائل میں سے بھی ہمارا حصہ کم ہو جائے گا. دوسری جو بات آپ نے نیشنل اسمبلی کی نہیں بالکل, جو یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جہاں پر زیادہ تعلیم ہے, جن گھرانوں میں تعلیم زیادہ ہے, وہاں شرح پیدائش بھی کم ہے. صحیح. تو پنجاب میں غالباً جو ہے جو ترقی کا عمل ہے اس میں ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنا ترقی یافتہ ملک ہے وہاں جو شرح پیدائش ہے وہ ایون بہت سارے ملکوں میں, جاپان ہے, بہت سارے یورپ کے ملک ہیں, یہاں شرح پیدائش مائنس میں چلے گئی ہے. یعنی کہ مرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور جو پیدا ہونے والے کم ہو وہ بھی کم ہو گئے. تو اس کی وجہ سے مائنس پاپولیشن گروتھ ہے. تو اسی طرح جہاں ہمارے ہاں پنجاب میں جو گروتھ ریٹ ہے کم ہے, سندھ میں بہت زیادہ ہے. سندھ میں ایک تو مائیگریشن کی وجہ ہے, دوسرا یہ ہے. اسی طرح باقی علاقوں میں ہے, کچھ مذہبی اثرات بھی ہیں, کچھ جیسے خیبر پختون. تو پنجاب کی آبادی بتدریج جو ہے اس کا جو پرسنٹیج ہے پاکستان کی پاپولیشن میں وہ کم ہو جائے گی. تو یہ پنجاب کی بالادستی تو رہے گی, لیکن اس بالادستی کا جو ایک بہت بڑا وہ ہے 148 نشستیں 272 میں پنجاب کے پاس چلی جاتی تو وہ نہیں رہیں گی. دوسرا پاپولیشن جب کم ہوگی تو اب ان کا این ایف سی میں ایوارڈ میں بھی ان کا حصہ کم ہونا لازم ہو جائے گا. صحیح. پھر پنجاب جو ہے وہ یا سندھ جو ہے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, یہاں پاورٹی بھی زیادہ ہے. جب پاورٹی زیادہ ہوگی تو پاورٹی کا بھی ویٹیج ہے این ایف سی ایوارڈ میں, تو وہاں وہ دینا پڑے گا. تو یہ جو سارے معاملے ہیں یہ, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت ان کی ایک قسم کی ایبسولوٹ میجورٹی ہے اس کو زد پہنچے گی. چلے سر, ٹائم بریک کا ہوا ہے, پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اسائیں گال بول جو سلسلو جاری ہے اچودان علی سائی کا پہ. ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار. سر جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے, اب 3 صوبے ہیں ملک کے اور 3 اکائیاں ہیں اور ایک طرف پنجاب ہے. 3 اکائیوں سے بھلے کوئی پارٹی میجارٹی سے جیت کر آئے, لیکن صرف پنجاب میں میجارٹی آپ حاصل کریں اور آپ پورے ملک پہ حکمرانی کریں, ظاہر اس کا پورا تعلق ہے اس پاپولیشن سے. تو یہ ویسے تو عام پاپولیشن تو بھلے 10 سال کے بعد کرائیں, لیکن یہ ایشو کیسے حل ہوگا؟ یہ ہمارا الیکٹورل جو نظام ہے اگر یہی رہتا ہے تو صورتحال تو وہی برقرار رہے گی. دیکھیے پنجاب نے بہت پہلے 1 یونٹ بنایا تھا. صحیح, بالکل. تاکہ مشرقی پاکستان کی جو اکثریت ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے کہا پیرٹی فارمولا ہوگا. بالکل. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب جو سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو کوئی 1 یونٹ بنانا چاہیے تاکہ پنجاب کی بالادستی کو چیلنج کرے. صحیح. لیکن یہ عجیب منطق ہے کہ وہی پنجاب جس کی حکمران اشرافیہ جو ہے اس نے کیا کیا طریقے نہیں ڈھونڈے تاکہ اس کی بالادستی رہے, اور ابھی بھی انہوں نے یہی کیا ہوا ہے کہ اب چونکہ سینسس آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی آبادی کم ہو چکی ہو. صحیح. اس کا امکان تو بہت زیادہ ہے. تو لیکن جو چھوٹے صوبے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں فاٹا میں ایک جو حلقہ ہے وہ 1,45,000 ووٹرز پر مشتمل ہے. بلوچستان میں تقریباً 3.5 لاکھ پر ایک حلقہ قومی اسمبلی کا ہے. 14 نشستیں ہیں. وہاں 36 لاکھ ووٹر ہیں اور فاٹا میں جو ہیں وہ 15-16 لاکھ ووٹر ہیں. بلوچستان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اس فارمولے کو چیلنج کریں کہ جو فاٹا میں فارمولہ ایک ہے ہمارے لیے ایک ہے, اور 2007 تک تو 2002 سے پہلے تو وہاں صرف 8 نشستیں ہوتی تھیں. صحیح. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ساری ہماری جو پنجاب کی, میں پنجاب کی عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں,
جو پنجاب کی اشرافیہ ہے اس نے یہی ڈھنگ رکھا ہے، اور جو اردو سپیکنگ مینورٹی تھی ہندوستان میں، انہوں نے کہا نہیں جی اب پاکستان بنائیں گے، پاکستان بنا، پھر انہوں نے کہا نہیں اسلام کے نام پہ چلائیں گے، پھر انہوں نے کہا ایسے نہیں چلتا، تو پھر انہوں نے کہا بنگال کے لیے مقابلے کے لیے ہم سب کو ایک یونٹ میں ڈالیں گے۔ سندھ میں پلیجو صاحب اور باقی بیزنجو اور مینگل اور ادھر خان ولی خان، غفار خان، انہوں نے بڑی جدوجہد کی، جیلیں کاٹیں، لیکن ان کو زبردستی 1 یونٹ میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ سینسز نہیں کروا رہے کہ ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، لیکن اس کا امکان تو موجود ہے، کیونکہ کراچی میں جو انٹرنل مائیگریشن کراچی کی طرف ہو رہی ہے وہ تقریباً 11.6% ہے پر اینم، اور کراچی کی آبادی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ سے نکل گئی آگے۔ تو اب جو سارا ہے کہ بالادستی اور کنٹرول کا معاملہ اتنا شدید ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ کس طرح انہوں نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں سینسس کا ہونا ضروری ہے، اور سینسس اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ذرا اور بہتر کیا جائے، اس کے لیے کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہو، جیسے ابھی آپ کو شاید معلوم ہے کہ بہت سارے ملکوں میں جو پولیس مین ہیں ان کے ساتھ ہر وقت کیمرہ اور وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، تاکہ اس کا جو کنڈکٹ ہے اس کی پوری ریکارڈنگ ہو اور وہ ہیڈ آفس میں موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ سینسس کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ٹیکنالوجی لگانی پڑے گی، تاکہ ہمارا جو سینسس ہے اس پر کوئی کنٹروورسی نہ بن سکے، کیونکہ اس ایشو کو آپ دبا نہیں سکتے، سینسس از مسٹ، اور ہماری رولنگ ایلیٹ کو اور ہماری سول سوسائٹی کو، ہمارے میڈیا کو مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے کہ جب سینسس میں ایسے انکشافات ہو جائیں جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو پھر ہم ان کو قبول کرنے کو بھی تیار ہوں۔ سر آپ نے پی پی کے دور میں دیکھا خانہ شماری ہوئی تھی جو لاسٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، لیکن پھر اس کے جو فگرز آئے وہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، تو اب پھر یہ اس کی یقین دہانی کون کرائے گا کہ سپریم کورٹ تو حکم دے رہی ہے اور حکومت کو اب شاید کوئی ڈیٹ بھی دینی پڑے گی، لیکن جو فگرز آئیں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کسی ملک کی جو ریاست ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہاں کی جو اشرافیہ ہے، ایلیٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنسنسس بلڈ کریں۔ صحیح۔ اور اس لیے اس وقت جو سیاسی پارٹیوں کی قیادت کی خاموشی ہے، سپریم کورٹ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سنجیدہ سیریس بات ہے، کیونکہ ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ لبنان کا بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، 35 سال وہاں خانہ جنگی رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیموگرافک شفٹ آئی اس کی وجہ سے جو وہاں کرسچن اور مسلم لیڈرشپ تھی وہ اس شفٹ کو ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ آئین میں تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ کرسچن ہوگا اور جو وزیر اعظم ہے مسلمان ہوگا۔ تب کرسچنز کی پاپولیشن زیادہ تھی جب یہ فارمولہ طے ہوا، اور مسلمان کم تھے۔ جب یہ الٹ ہوا تو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، خانہ جنگی ہوئی ہے، تباہی ہوگی اس ملک کی۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ بہت ضروری ہے، بلوچستان کی بات ہے، پختون اور یہ ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، سندھی لیڈرشپ کو اور جو نان سندھی وہاں پر لیڈرشپ ہے ان کو ابھی سے بیٹھ کے طے کرنا چاہیے، اور جو لوگ خانہ شماری اور جو مردم شماری کرنے جائیں، عورت شماری بھی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے آپ پتہ ہے آپ کو 48% فیمیل پاپولیشن ہے، پاکستان ان 24-23 ملکوں میں ہے جہاں پر عورتوں کی شرح کم ہے مردوں کی نسبت، نہیں تو پوری دنیا میں مرد زیادہ ہیں، تو عورتیں زیادہ ہیں، سوری۔ تو اس لیے یہ بہت سارے سیریس معاملے ہیں، کیونکہ اگر ہم ابھی سے نہیں اس کو ایڈریس کریں گے، اس کو مطلب کم از کم اٹھانے تو شروع کریں کہ جی اس کے لیے تیار رہیں، تو وہ تیاری بھی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، دوسری چیز جس کی وجہ سے خاص طور پر اس حکومت کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت بار بار یہی جواب دے رہی ہے کہ آپریشن ضرب عضب، اس سے پہلے دوسری چیزیں کہ ہماری جو فورس ہے وہ انگیج ہے وہاں پر، تو اس لیے ہم نہیں کرا سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کا ہونا ضروری ہے، اور حکومت جو یہ جواب دے رہی ہے یہ جواب بالکل صحیح ہے ان کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہانے بازی ہے۔ صحیح۔ دیکھیے کتنے الیکشن ہو چکے ہیں، کتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں، بہت ہی لوکل گورنمنٹ الیکشن بلوچستان میں ہوئے، فوج کی نگرانی میں تو نہیں تھے۔ تو ابھی 2013 میں انتخابات ہوئے،
2008 میں انتخابات ہوئے, 2002 میں ہوئے, 2005 میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے. یہ بہانے بازی ہے کہ جی ہمیں اتنی فوج چاہیے. کیوں فوج چاہیے؟ اسکول ٹیچر کام کرنے جا رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, ویگنیں چل رہی ہیں, کوئی کسی کو اٹھا کے نہیں لے جا رہا ہے. کراچی کی صورتحال بہت پہلے سے بہتر ہے. تو اگر کہیں ضرورت ہے تو آپ بھیج دیں وہاں. یہ تو نہیں ہے کہ ہر جو پاپولیشن سینسس کے لیے شخص جو گیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک فوجی وہ جو پولیو کو ٹیکے تو نہیں لگا رہے ہیں نا. تو کنٹروورشل چیز تو نہیں ہے یہ, تو ابھی تو ایکسیپٹیبل ہے کہ جی ہونا چاہیے. اور اگر جو جہاں پر رسک ہے رسک اسیسمنٹ ضرور کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کرنی چاہیے, رسک اسیسمنٹ کمپلیٹ کریں. جہاں جہاں پہ رسک ہائی ہے وہاں پر آپ کو بندوبست کریں اس کو بہتر کرنے کا. لیکن اس کا حال ہمیشہ فوج تو نہیں ہے. اور سپریم کورٹ بھی اس پہ بہت نالا ہے کہ جی ہر کام فوج کرے گی. پھر ہم کل یہ کہیں گے فوج ہی الیکشن کروائے. تو یہ تو نہیں ہے. آپ ہمیں یاد ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن ہونے چاہیے. پھر سارے عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن ہوئے, سارے کنٹروورشل ہوئے. بالکل. تو اب کہتے ہیں نہیں باہر سے بھی آپ لا سکتے ہیں. تو اب تو عدلیہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا الیکشن. تو انڈیا میں تو عدلیہ نہیں شامل لیکن الیکشن کریڈیبل ہوتے ہیں. یورپ میں کوئی عدلیہ شامل نہیں ہے, الیکشن کریڈیبل ہوتے ہیں. انڈیا میں بالکل ہی عدلیہ نہیں ہوتی الیکشن میں لیکن کریڈیبل ہوتے ہیں. تو یہ بہانے بازی ہے. اور دوسرا وہ ٹائم کا کہہ رہے ہیں. ٹائم کا کیا ایشو ہے؟ 60 دن میں ہم اپنے جنرل الیکشن کروا لیتے ہیں. یہ تقریباً اس سے بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. جنرل قومی اسمبلی کے 272 حلقوں میں انتخاب, صوبائی اسمبلی کے 1000 سے زیادہ حلقوں میں انتخاب, ان کے بیلٹ پیپر, ان کے کاغذات کی نامزدگی اور باقی سارا پروسیس جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. الیکشن کا اسٹاف پورا فاٹا میں ہم الیکشن کروا لیتے ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ سینسس کی اس سے بڑی ایکسرسائز تو نہیں ہے. نہیں تو شماریات اس میں وہ کنٹسٹیشن بھی نہیں ہے, کوئی جھگڑے نہیں ہے, یہ میں جیت جاؤں گا فلان جیت جائے گا. تو یہ تو بہانے بازی ہے اس حکومت کی. کیونکہ وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا سٹیٹس کو ٹوٹے گا. شہری اور دیہی صوبائی خواتین کا جو ہم نے رکھا ہوا ہے 40. کیونکہ دیکھیں جب آپ شماری کے لیے جاتے ہیں تو 90% جو کیسز ہیں اس میں مرد آ کے بتاتا ہے جی اس گھر میں کتنی عورتیں کتنے بچے. وہ ہم عورتوں کو اکثر بھول جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورت شماری بھی اس کو ساتھ کہنا چاہیے. آدمی شماری نہ کہیں سندھ والے صرف, یہ ہوا شماری بھی ہے. صحیح. نہیں سر, جو شماریات ڈویژن ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہمیں کم سے کم یعنی جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہو وہ 4 ماہ پہلے ہونی چاہیے. ہمیں 4 ماہ چاہیے کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں فارمز چھپتے ہیں, بہت زیادہ اسٹاف انوالو ہوتا ہے, ان کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, مٹیریلز پہنچانے سب کچھ ہے. تو وہ کہتے ہیں 4 مہینے سے پہلے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کرا سکیں. تو ابھی کیا ہے؟ ابھی 7 دسمبر کو پھر سماعت ہونے جا رہی ہے نا. 4 ماہ ہے نا. تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے مارچ یا اپریل میں آپ کرا دیں. ہاں تو پہلے وہ خانہ شماری کر چکے ہیں. وہ تو کنٹروورشل ہے نا. نہیں کنٹروورشل ہے, جہاں پہ نہیں کنٹروورشل وہاں تو نہیں کرنے کی ضرورت. صحیح. وہاں جہاں پہ رہ گئی ایک دفعہ آپ چیک کر لیں, اس میں جی پی ایس سسٹم کو استعمال کریں, اور جہاں پر کنٹروورشل ہے وہاں آپ دوبارہ کر لیں. تو معاملہ یہ نہیں ایسا. میں نے بات کی ہے, کچھ دوست ہمارے کام کرتے ہیں یہ محکمے میں, میں نے ان سے بات, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی آر فلی پریپیئرڈ. صحیح. آپ سیٹی بجائیں ہم کام شروع کر سکتے ہیں. ان کے پاس عملہ ہے, تنخواہیں کھا رہے ہیں, دفتر بنے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو ہیڈ لگایا ہوا ہے وہ پروفیشنل ہے ہی نہیں, اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے. وہ تو سول سروس کا بندہ ہے, ہی از ناٹ اے ٹیکنیکل بندہ. وہ ڈیموگرافر نہیں ہے, وہ اس نے اسٹیٹسٹک پڑھی نہیں ہوئی. اس بندے کو آپ نے ہیڈ لگایا ہوا ہے جو اس چیز کو سمجھتا تک نہیں ہے. اس کی تعلیم ہی اس حوالے سے نہیں ہے. تو مطلب آپ وہ لگے ہوئے ہیں, ان کو لگائے ہوئے ہیں میاں صاحب نے. کوئی جو ٹیکنیکل بندہ ہے اس کو لگائیں. نہیں سر دیکھیں اب ٹیکنیکل ظاہر ہے, باقی تو سارے جو لوگ شماریات ڈویژن میں یا ادھر بیٹھے ہوئے وہ تو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کا سربراہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے. جیسے الیکشن کمیشن میں آپ دیکھیں کوئی الیکشن کا ماہر تو چیف الیکشن کمیشن نہیں لگتا نا, کسی کو بھی لا کے ان کو تو وہ سارے انتظامات چلانے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہو کہ جو سربراہ ہے وہ بھی ٹیکنیکل ہونا چاہیے؟ ابھی ملتان کی جو میٹرو ہے اس میں 2 بسیں ساتھ ساتھ گزر نہیں سکتی. نہیں گزر سکتی. وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ جو مسئلہ یہ ہے کہ جب نان ٹیکنیکل لوگ ٹیکنیکل معاملات میں آپ ان کی رائے لیں گے, وہ انفلوئنس کریں گے. ٹیکنیکل بندے تو سپائن لیس ہوتے ہیں, وہ کہیں گے اچھا نہیں سر, اچھا آپ کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں.
اب وہ بسیں نہیں چل رہی, جب بسوں کو کاٹیں گے, آپ کو پتہ ہے چائنا سے ہم نے انجن لیے تھے, بوگیاں لی تھی, وہ ریلوے اسٹیشن پہ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ریلوے اسٹیشن چھوٹا تھا, پھر ان کو کاٹا گیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پاؤں کو کاٹ کے جوتا اس کے مطابق لیں, پاؤں کے مطابق جوتا لیں گے نا. ہمارے یہاں الٹا ہے, میاں شہباز شریف سب ایکسپرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں اورنج لائن ادھر سے لیں گے. ابھی وہ بھی کنٹروورسی سامنے آ گئی ہے. وہ جو ایکسپرٹ ہیں, آرکیالوجسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے, اس کی جو وائبریشن اور ویلوسٹی جو ہوگی اس سے یہ سارے جو ہمارے آثار قدیمہ ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے. جیسا ٹائم ایک اور بریک کا ہوا ہے, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین حلودہ سائت ہے, اسنا کر رہے جو ویلکم بیک. ناظرین بھائی صاحب, ایک تو اوورال ہم نے سیناریو دیکھا, وفاق کا ایشو ہے یا خاص طور پر بڑے صوبے کا, لیکن تینوں چھوٹے صوبے جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاموش ہیں, کیونکہ اگر یہ مردم شماری ہو جاتی ہے تو اس کا جو زیادہ فائدہ ہے وہ چھوٹے صوبوں کو ہو رہا ہے, بڑے صوبے کو نسبتاً کچھ نقصان ہے. چھوٹے صوبے کیوں خاموش ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے صوبے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جن سے ڈری ہوئی ہیں, خاص طور پر جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ دیہی آبادی ہماری کم ہو گئی ہے, شہری آبادی بڑھ گئی ہے, تو زیادہ تر ہمارے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ حکمرانی اور یہ ختم نہ ہو جائے, یہ ایشو تو نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ جب جنرل مشرف نے لوکل گورنمنٹ لے کے آیا تو اس میں خواتین کی نشستیں بھی رکھیں 33%, پھر انہوں نے کہا کہ 17% قومی اسمبلی میں ہوگی. تو پنجاب کی ایک بہت ہی مشہور خاتون ہے, فیوڈل خاندان سے ان کا تعلق ہے, ان کو ہم نے انٹرویو کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ نشستیں پہلے تو 10 عورتیں ہوتی تھیں, پھر اب ہو گئی ہیں, تو انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, میں بھی تو الیکٹ ہو کے آتی ہوں نا. ہم نے کہا بھی آپ کا تو کوئی بھائی نہیں ہے, تو آپ کا والد اتنے بڑے فیوڈل تھے اور ان کا اثر و رسوخ تھا تو آپ کو مل گئی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مخالفت کریں اس کی. میں اس لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب سیٹیں بڑھیں گی, جب سیٹیں نشستیں جو ہیں وہ دیہی سے شہروں میں جائیں گی, تو یہ جو اس وقت منوپلی ہے پولیٹیکل اشرافیہ کی, سیاسی اشرافیہ کی, چند انہوں نے اپنے وہ ایک کرونیزم ہے, پولیٹیکل کرونیزم ہے, وہ ان کے ساتھ چند لوگ ہیں, تو ظاہر ہے جب نشستیں بڑھیں گی تو نئی پرت بھی سیاست میں آئے گی. آپ کو ٹکٹ دینی پڑیں گے, جو نئی نشستیں ہیں کس کو دیں گے آپ؟ تو اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے. جیسے لوکل گورنمنٹ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ جو فریگمنٹیشن آف پاور ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ آنے سے, ڈیفینیٹلی جس حلقہ انتخاب میں ایک ایم این اے ایک ایم پی ہے, اب وہاں 200 اور الیکٹڈ لوگ ہیں, تو میں پہلے تو جاؤں گی نا جو میرے قریب ترین ہے, قریب ترین میرا جو ہے وہ میرا کونسلر ہے, وہ نہیں سنے گا, میں چیئرمین بھی میرے محلے میں ہی ہوگا نا, دوسرے محلے میں ہوگا. تو وہ جو ایک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا, اب آپ 200 دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں. تو جو آپ کی ایکسس ہے ٹو پولیٹیکل پاور وہ فریگمنٹ بھی ہوئی ہے اور پھیل بھی گئی ہے. یہ تو ہے لوکل گورنمنٹ کی. اب اگر آپ نشستیں 600 کر دیں, فرض کریں, آپ کو پتہ ہے نیپال کی آبادی کتنی ہے, 2.5 کروڑ آبادی ہے. وہاں جو ان کی قومی اسمبلی کی ممبرز کی تعداد ہے وہ 601 ہے. 601. ہماری آبادی 20 کروڑ ہے, ہماری ہے 272, باقی تو ریزرو ہے نا, وہ آپ جتنے مرضی لے آئیں. تو یہ آپ کو کوئی, یا پھر آپ اگر یہ فارمولا بناتے ہیں جو فاٹا والا ہے کہ 1,45,000 ووٹر پر ایک نشست ہو, تو پاکستان میں کم از کم 800 کا ہاؤس ہونا چاہیے. اب جو نئی اشرافیہ جو ہے وہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ اب ملتان میں شاہ محمود قریشی ہے, جوید ہاشمی ہے, سکندر بوسن ہے, اور 1-2 ڈوگر ہیں, تو پھر تو کوئی اور ڈوگر بھی آ جائیں گے نا, تو ان کو کیسے یہ ایڈجسٹ کریں گے؟ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وہ فریگمنٹ ہوگی, نئی ایک پرت جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس میں آئے گی, اس کو یہ کنٹرول کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا ان کے لیے مشکل ہے. اس لیے یہ سٹیٹس کو کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہونے دیں. شاہ محمود قریشی میں کے مقابلے پہ 2 لوگ اور آ جائیں گے. نہیں, یعنی چھوٹے صوبوں کی حکومتیں بھی نہیں چاہتی کہ یہ سارا, کیونکہ چھوٹے صوبوں کی حکومتیں کون ہے؟ پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, ٹھیک ہے.
उधर कौन है? उधर तो इनकलाबी बैठे हुए हैं, ट्राइबल है, ट्राइबल है। पीटीआई सर इनकलाबी बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं इनकलाबी? केपी में सारे वही है, वो तो नया सारे वही पाकिस्तान लोग हैं। कौन लाने कहता के है? लोग। चंद लोग नए हैं, लेकिन ये कि आप देखें जो तजर्बा 1970 में हुआ, हमारी अशराफिया उसको दोहराना नहीं चाहती सही कि बिल्कुल एलिमिनेट हो गया पंजाब में, पुराना जो फ्यूडल था एलिमिनेट हो गया। फिर भुट्टो साहब ने पूरी जद्दोजहद करके उनको दोबारा खड़ा किया अपने पांव पे, उसी फ्यूडल को। सही। मैं मुल्तान से हूँ, मुल्तान में जो थे मोहतरम, क्या नाम था उनका, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने भुट्टो पर कातलाना हमला करवाया। सजाद कुरैशी साहब, कुरैशी साहब, रियाज नहीं, सादक हुसैन कुरैशी। सही। उन्होंने, हमें पता है, हम छोटे थे कि जी उन्होंने और रजी शाह ने उन पे हमला करवाया। भुट्टो साहब जब मुल्तान आते थे उनका जी तड़पता था कि मैं कहीं व्हाइट हाउस, उनका घर का नाम था व्हाइट हाउस, वहां मैं आऊँ। और वही हुआ, फिर भुट्टो साहब व्हाइट हाउस में रहने लग गए, जो कारकुन थे वो दूर चले गए। तो ये जो है कि जो 1970 में पाकिस्तान के अवाम को पहली दफ़ा मौका मिला था अपनी मर्जी से वोट डालने का, अब वो अपनी मर्जी से वोट डालने का काम ख़त्म हो गया है। अब है टोटल कंट्रोल। सही। और ऊपर से लेकर पेट्रोनेज की सियासत है, उस पेट्रोनेज में नए लोगों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, और उसकी वजह से स्टेटस को में कुछ डेंट पड़ेगा, ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा सा भी वो डेंट नहीं बर्दाश्त करना चाहते। तो ये सारा मामला है। प्रोग्राम टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आखिरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट अब ज़ाहिर है जो समाअत होनी है 7 को, 2 दिन बाद, उसमें कोई हतमी फैसला तो आ जाएगा, और लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत में हुकूमत को मजबूर करेगी कि ये मरदमशुमारी कराए। जो चीज़ें आपने बताई, फेडरल गवर्नमेंट वो भी रिलेक्टेंट है, पंजाब भी नहीं चाहता, जो छोटे सूबों में जो बैठी हुई हुकूमतें हैं और वो उनके भी मफादात पर ज़रब लगेगी अगर ये सारा अमल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए ये एक्सरसाइज शुरू तो हो जाएगी, आपको इसकी कामयाबी की कितनी उम्मीद है? इतनी मुखालिफ फोर्सेस जब होंगी, ज़ाहिर है जो भी अमला जाएगा, स्टाफ जाएगा नीचे जाके ये सारा अमल करेगा, वो तो इनके ही मातहत है, इनके ही अहकामात मानता है, तो ये अमल कामयाब होता हुआ भी आपको नज़र आता है? मुझे तो नज़र आता है, क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों में कुछ 10 प्रोग्राम कर चुका हूँ। सही। हर टीवी चैनल आ रहा है। अभी मैं एक शादी पे गया हुआ था, वहां पहुंच गए वो, मैंने कहा बिजी हूँ, नहीं हम उधर आके कर लेते। भाई मीडिया को मैं सलाम करता हूँ कि मीडिया ने लोगों को बताया है कि ये जो पॉपुलेशन सेंसस है क्यों अहम है। सही। उसकी वजह से वो जो स्टेटस को वाली फोर्सेज है ना, वो जरा पीछे चुप है, बोल नहीं रही। कोई नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, मैंने तो अभी तक किसी को नहीं सुना, नहीं सब कह रहे होना चाहिए। ये जो खामोश बैठे हैं ना, उनकी खामोशी जो है बिल्कुल ये इस चीज की निशानी है कि वो ज्यादा डिफेंसिव पे है। सही। और मेरा ख्याल इसको पुश करना चाहिए। हमारे जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये मुल्क चलता है, वो भी चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक भी चाहता है, सारे। आपने डेवलपमेंट कैसे करनी है? आपने मेट्रो बना के तो डेवलपमेंट नहीं होगी। आपने मेट्रो पे कितने बसें चाहिए, ये जब तक सेंसस नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए जी उस ए पॉइंट से लेकर जेड पॉइंट तक जो पॉपुलेशन आपकी कितनी है, आपको ऐसे ऐसे पता चले। अभी तो हम 98 का लेके बैठ जाते हैं, वो इतना पुराना डेकेडेंट हो गया है, वो लगता है आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की चीज़ है। सही बात है। सही। मगर इतनी चेंज आ गई है इन 18 सालों में, और हमें पता ही नहीं है, हम तो अंदाजों के ऊपर चल रहे हैं। तो ये शर्मनाक बात है, 21वीं सदी में हम सेंसस कराने के ऊपर बहस कर रहे हैं। सही। अफसोस की बात है। यानी उम्मीद है आपको कि ये शायद बिल्कुल होगा, कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल होगा। नाज़रीन, बारी साहब जी ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं। वरी बि असां बि उमेद इहा ई था रखूं सुप्रीम कोर्ट जा जेके हुकुम हूंदा उन्हनि हुकुमनि ते अमल थींदो, ऐं इहो जेको अमल आहे इहो पंहिंजे वक़्त ते पूरो थींदो, ऐं उन खां पोइ जिन जो बि जेको जाइज़ हिसो आहे, सूबा हुजनि, मुल्क जो अवाम हुजे, उहो उनखे ज़रूरु मिलंदो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अल्लाह भाई।